बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और वो ख़बरें हैं जनाब एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो होने जा रही हैं हमारे इस रीजन में। अब उसमें तेज़ी आ गई है। तमाम दोस्त ममालिक, तमाम ब्लॉक्स, रीजनल ब्लॉक्स अपनी अपनी सफ़ बंदी कर रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबुल में सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत को है। और अशरफ गनी हुकूमत को इसलिए है कि पेंटागन ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है, मैसेज कन्वे कर दिया है कि अफ़गान तालिबान की पेशकदमी को रोकना अफ़गान फोर्सेस का काम है। गैर मुल्की अफवाज अशरफ गनी हुकूमत बचाने के लिए अमरीकी फ़ौज का इस्तेमाल नहीं होगा। अमरीकी अफवाज काबुल में सिफारती मिशंस की हिफाजत के लिए होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने भी वाज़े तौर पे ये मैसेज कन्वे कर दिया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी, जिसके बाद अशरफ गनी साहब काफ़ी परेशान हैं और उनका राब्ता हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन से। लेकिन ज़ाहिर है जो बाइडन से ज़्यादा इस वक्त फ़ैसले कौन कर रहा है, वो पेंटागन कर रहा है और वो CIA कर रहा है। अफ़गानिस्तान में पॉलिसी पेंटागन की चलती है, CIA की चलती है, वाइट हाउस की नहीं चलती। और उसकी वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ख़ुद इस वक्त ख़तरे में हैं। ख़तरे में इसलिए हैं कि वह शदीद तरीन ज़हनी मसाइल का शिकार हैं और उनके ज़हनी मसाइल का शिकार होने की वजह से उनके मुआलिज डॉक्टर जैक्सन ने दावा किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना काम जारी रखने की अहलियत नहीं रखते और इसलिए उन्हें जल्द बदेर उनके ओहदे से फ़ारग होना पड़ेगा। या तो वो अपना ओहदा छोड़ देंगे या फिर उनको आर्टिकल 25वीं तरमीम के ज़रिए उन्हें हटाना पड़ सकता है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो भूलपन का शिकार हैं, वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे और जब वो रिपोर्टर्स उनसे सवाल करते हैं तो उनको अपनी पॉकेट से चिट निकालनी पड़ती है। वो ज़हनी तौर पे अपने हाफ़ज़े की कमज़ोरी का भी शिकार हैं। लिहाजा इन हालात में पॉसिबल नहीं है कि वो अपना काम जारी रख सकें। ये एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो मामलात हैं ये जब से उसकी वजह ये है कि जंग बंदी का मुतालबा किया गया दोहा में। जब ख़बर आई है तो जंग बंदी के नतीजे में अफ़गान तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत की बरतरफ़ी का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो ओहदा छोड़ दें, इक़्तिदार छोड़ दें और इंटर अफ़गान डायलॉग के ज़रिए नया अबूरी सेटअप लाया जाए। उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बढ़ सकते। तो फिर अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनकी सूरत हाल ये है कि अफ़गान फ़िज़ाइया के बारे में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अफ़गान फ़िज़ाइया के जो तैयारे हैं वो ऑलमोस्ट 1/3 जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं और वो मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। लिहाजा ये चीज़ भी सामने आई है कि एक तरफ अफ़गान फोर्सेस नाकारा होते जा रहे हैं और दूसरी जानिब हिफाजती इंतज़ामात अलबत्ता किए जा रहे हैं। और वह हिफाजती इंतज़ामात ये हैं कि तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए रात का कर्फ्यू अफ़गानिस्तान में लगा दिया गया है और ये रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इसमें कोई भी बाहर नहीं निकल सकेगा। और ऐसे हालात में कि जब 200 से ज़्यादा अज़ला पे अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं, कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, सिवाय 3 इलाके ऐसे हैं, 3 सूबे काबुल, नंगरहार और पंजशेर। इसके अलावा बाकी तमाम सूबे में 34 में से 31
اضلاع میں کرفیو رات کا نافذ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگلا کھیل، یہ خطرناک کھیل، اور وہ یہ ہے کہ ذرا غور سے ساری خبریں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے مانیٹرنگ ٹیم نے، اور اس میں کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی حدود سے پاکستان میں حملے کر سکتی ہے۔ اب یہ پہلے سے ماحول بنایا جا رہا ہے، رپورٹس سبمٹ کی جا رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے، واضح مطلب ہے، اور واضح مطلب یہ ہے کہ اس میں تاکہ کل کو یہ ہوں تو یہ الزام انڈیا پہ نہ جائے بلکہ کالعدم تنظیموں پہ جائے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور کابل اور افغانستان میں اب یہ ان کے دور دراز علاقوں میں ٹریننگ سینٹر قائم ہے، تربیتی مراکز قائم ہے، جہاں پہ را جو ہے وہ ان کالعدم تنظیموں کو، کالعدم رہنماؤں کو پروموٹ کر رہی ہے، ٹریننگ دے رہی ہے، فائنینس کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور اس کا مطلب انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور پاکستان کی طرف یہ لڑائی بڑھانی ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے، پاکستان کو پاس پہلے ہی اس بات کا علم ہے پاکستان کو کہ جو جتنے بھی اب تک اقدامات اٹھائے گئے وہ سارے کے سارے ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں، پاکستان کے پاس معلومات بھی ہیں، اور پاکستان ڈوزیز بھی دے چکا ہے۔ اور حالیہ ایک انٹرویو میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے تو انڈیا کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ڈوزیز پڑھیں، ان کا جواب دیں، لیکن ابھی تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے بھارتی کابل میں بھارتی سفارت خانہ، وہاں پہ جی شہریوں کو سیکورٹی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ خطرناک صورتحال خطرناک ہے، اس لیے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروپوں پر تشدد کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور اہم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی شہریوں کو بھی حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لہذا 16 جولائی کو خاص طور پہ دانش صدیقی کا حوالہ دیا ہے، اور سفارت خانے کے پبلک افیئرز اینڈ سیکورٹی ونگ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تمام کا بھارتی جو ہیں وہ رابطے میں رہیں، اور اپنے عملے کو انہوں نے کہا ہے کہ غیر ضروری طور پہ موومنٹ نہ کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت افغانستان میں جو سفارتکار ہیں انڈیا کے وہ صرف کابل تک محدود ہیں، اور باقی را کے البتہ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایجنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ایک میں نے آپ کو کہا تھا ایئر فورس کا، تو یہ انڈیا جو ایئر فورس ہے افغانستان کی، اس سے امریکی گائیڈڈ راکٹ کا جو سسٹم ہے وہ اب نہیں رہا اس کے پاس، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو افغانستان کی فضائیہ ہے وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ افغان فورسز پہ، افغان طالبان پہ کوئی حملہ شملہ کر سکے اور ان کو کنٹرول کر سکے۔ اب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ اور امریکی پاکستان کے وزیر خارجہ کا ہوا، اس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے افغان طالبان کے ساتھ بھی اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، کہ اس سچویشن کو روکا جائے، کیونکہ اس وقت جنگ روکنا پاکستان اور چائنا، رشیا، ان خطے کے ممالک پہ مفاد میں ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ کا جو وزٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا جو وہ کر رہے ہیں، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اب آتے ہیں متبادل انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں، جو سچویشن ہے۔ افغان طالبان جو وہ کسی بھی صورت میں جی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، یک طرفہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں، اور نئی لڑائی کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے مختلف جنگجو گروپس کو تیار کیا جا رہا ہے، ہزارہ قبیلے کو، ہزارہ برادری کو ادھر، اور شمالی ناردرن الائنس کو، تاجک، ازبک، اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ شیعہ سنی معاملہ کھڑا کیا جائے
تو اس طرح کی نوعیت، اور اس میں انڈیا پیش ہوگا، اور امریکہ یا امریکہ کے فوجی اس میں ظاہر نہیں ہے، یہ آگے سبلیٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کو، اور اس میں ہوں گے اگلا جو اسٹریٹجک اسسٹنٹس وہ اسرائیل پرووائڈ کرے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جنگی مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تو روس اور ازبکستان مل کے جنگی مشقیں شروع کر رہے ہیں ازبکستان افغانستان کے بارڈر پہ، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ مشقیں اگست میں ہوں گی، تاکہ کسی بھی اچانک کوئی مس ایڈونچر کی صورت میں آگے ازبکستان اور رشیا کی افواج جو ہیں وہ تیار ملے۔ یہ باقاعدہ طور پہ جنگی مشقیں شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں ازبکستان اور رشیا کی فضائیہ ٹینکس جو ہیں وہ اور زمینی فوج حصہ لے رہی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ۔ دوسری، طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے اور کوئی بھی جو ریئیکشن آتا ہے، تاجکستان میں بھی، تاجکستان افغانستان بارڈر پہ بھی جنگی مشقوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جنگی مشقیں بہت بڑی ہیں۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہے، یہ 22 جولائی سے شروع ہوئی ہیں حربی مشقیں، اور اس میں 2 لاکھ سے زیادہ تاجک فوجیوں نے حصہ لیا، اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی درخواست پر 2,30,000 سے زیادہ فوجی جنگی مشقیں اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں ریزرو دستے ہیں، فضائیہ ہے، توپ خانہ ہے، یہ سب کے سب موجود ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صورتحال ایسا ہے کہ یہ یکدم صورتحال کو خراب کیا جائے گا، تاکہ یہ مختلف سمتوں میں ہر ریاست، کوئی بھی ریاست جو ہے اپنا بچاؤ کرے اور مل کے کوئی اسٹریٹجی نہ بنا سکیں۔ اس لیے یہ جو خبریں آ رہی ہیں، ایک طرف رشیا ایکٹیو ہوا ہے، رشیا ازبکستان کے ساتھ مل کے، کیونکہ وسط ایشیائی ریاستیں رشیا کے ساتھ ملتی ہیں، اور آگے پھر افغانستان، اور اس راستے سے ان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر سنکیونگ والے ایریے کو، چائنا کو ڈسٹرب کیا جائے گا، پھر گوادر کو ڈسٹرب کیا جائے گا، بلوچستان اور ہمارا خیبر پختونخوا کو، ان سب کو، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جو صورتحال ہے، اب جرمن خبر رساں ادارے کا جو سروے ہے اس کے اکارڈنگلی بھی، اور امریکہ بھی اور برطانیہ بھی، سب کے سب جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ ازبکستان اور تاجکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ، دیگر کے ساتھ مل کے اپنے فوجی اڈوں، اپنی فوجی تعیناتیوں کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے، اور اضافی ساز و سامان، جنگی حربی ساز و سامان وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن وہ اب نیا کھیل یہاں پہ کھیلیں گے، کیونکہ رشیا اور امریکہ کا حساب تو ہو گیا ہے برابر، ابھی چائنا کے ساتھ اب اس نے لینا ہے، حساب کتاب برابر کرنا ہے کہ چائنا کو کیسے ڈیسٹیبل کیا جائے، اور چائنا کا اتحادی ہے پاکستان۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ معاملات کافی گمبھیر ہیں، کوئی اتنے آسان نہیں ہیں، ہمارے ادارے بھی جاگ رہے ہیں اور پاکستان بھی جاگ رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت اندرونی طور پہ، کیونکہ اصل سازش جو ہے وہ یہاں پہ بنی جا رہی ہے، ہمارے ایجنٹ جو حکمران ایجنٹ سابق بیٹھے ہیں یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہاں پہ گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے۔ اس گریٹ گیم سے ہم نے کیسے بچنا ہے، ایک گرینڈ سازش سے کیسے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔